مریم مقدس، یہ کام خطرناک ہے، اپنے حال پر رحم کرو۔ بی بی، اگر آپ گرفتار ہو گئیں تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، خدا را یہ کام نہ کرو۔ تم بیکار باتیں مت کرو، میری مدد کرو۔ میں نے تم کو ریگن کی نگرانی پر لگایا تھا، جبکہ تم نے خداؤں سے غداری کی اور اس کا ساتھ دیا۔ اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو اس کی عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہوتی۔ اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس کی کوئی خطا نہیں، اس نے میری اطاعت کی ہے، اسے رہا کر دو۔ یہی اس کی سزا ہے کہ اس نے میرے حکم کے مخالفت میں تمہاری اطاعت کی ہے۔ مار دو اسے۔ اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے، خداؤں کی آگ میں جلو۔ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، کیا تم اپولون کے سامنے خدائی عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدا اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں، میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنے کی سزا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے، امی، تو ہی میری مدد فرما۔ میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا۔ ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے۔ وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوں،
मुझे डर लगता है। संभालो अपने आप को। एक ख्वाब के लिए तो इतना परेशान नहीं होते। खुदा अपने मुवाहिद बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा आपके अलावा कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे शोहर ही नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं और मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मुंजी हैं। मैं जो कुछ हूँ आपसे हूँ। मैंने रोशनी आपसे देखी, उम्मीद भी आपसे पाई और ईमान भी आप ही से वो हासिल। नूर पहले ही से तुम्हारे अंदर रोशन था हेलेन। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे तुम पे नाज है। रात मैंने ख्वाब में देखा कि ये तस्वीर मेरी माँ की है, हालांकि वो ऐसी न थी। मैंने देखा मैं मर गई हूँ और आप हैरान हैं कि मेरी लाश पर यकीन करें जो कब्र में है, या इस तस्वीर पर जो इस दीवार पे है। मैं डरती हूँ इस तस्वीर से। तुम क्यों अपने आप को इतना परेशान करती हो? एक मामूली सी तस्वीर से इतना तो नहीं घबराते? नहीं इस तस्वीर को यहाँ से हटा दें। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की तस्वीर पसंद है। मैं किसी कीमत में यहां से नहीं हटाऊंगा। हम बहुत कम हैं, लिहाजा हमारी तमाम तर कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत अपने हम मजहब लोगों की तरबियत और अपने मजहब हक्का के इत्तिफा और उसकी तरवीज में सर्फ कर दें। आखिर कब तक हमारे हम मजहब गिरोह गिरोह मौत का निशाना बनते रहें? आखिर हम खामोश क्यों बैठे रहें? मेरा तो ये ईमान है भाइयों कि इस पुराशोभ जमाने में तरह तरह की मुसीबतें झेल कर साबित कदम रहना ही खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप लोगों को हुकूमत के खिलाफ ना भड़काएं तो ईसाइयों और रूमियों के दरमियान कोई झगड़ा ना होगा। क्या हमारे आका ईसा मसीह ने हमको जालिम की इताअत से मना नहीं किया? आपको यह हक नहीं है कि बिला वजह से लोगों की जान खतरे में डालें। कुदरत खुदा की है, वो जिसको भी चाहेगा अता करेगा। बस कोई भी ताकतवर नहीं है कि जिसने अपने इख्तिदार को खुदा से हासिल ना किया हो। खुदावंद अपनी कुदरत को अपने सालेह बंदों और पैगंबरों को अता करता है। बेशक सितमगरों की ताकत शैतानी ताकत है। ना इलाही, क्या इब्राहिम और नमरूद, मूसा और फिरौन या ईसा और हेरोद की ताकत एक है? सलाम मर्द खुदा। तुम पर भी सलाम गैनस। कैसे मिजाज है? आली जनाब मैक्सिमिलियन कैसे हैं? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आपके छुपने की जगह आश्कार हो चुकी है। जल्द अज जल्द इस जगह को छोड़ दें। यानी खतरा इस कदर करीब है? जनाब मैक्सिमिलियन बगैर सबब खबरदार नहीं करते। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत खूब, आप चलें, मैं खुद ही आ जाऊंगा। पहले इन लोगों को विदा कर लो। इनसे कहिए एहतियात से जाए मुमकिन है निगरानी की जा रही हो।
بھائیوں، ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لہذا نہایت احتیاط کے ساتھ یہ جگہ ترک کرتے ہیں۔ 3 روز بعد شہر کے باہر والے قبرستان میں پھر ملیں گے۔ آپ ان کاموں سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی تعلیمات کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جانیں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کی ہدایت کرے۔ اگر وہاں بھی حملہ کر کے لوگوں کا قتل عام کیا تو کون جواب دہ ہوگا؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جو خدا کی مرضی ہو وہی ہوگا۔ استاد، اگر ضرورت ہو تو آپ کی حفاظت کے لیے میں رک جاؤں؟ نہیں، تم جاؤ، پریشانی کی بات نہیں، خدا بزرگ ہے۔ تو یہاں کیا جاسوسی کر رہا ہے؟ ادھر سے گزر رہا ہوں، بلا وجہ۔ دوبارہ تجھے اگر یہاں دیکھ لیا تو زندہ جلا دوں گا، بھاگ جا۔ کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ حضور میں پیدل تھا، لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا۔ میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں۔ جاؤ۔ جاتا ہوں علی جناب۔
غروب سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے. آپ پریشان نہ ہو, ابھی بہت وقت ہے. معاف کیجیے علی جناب, کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس, تم میرے قریبی دوست ہو, جو چاہے پوچھو. میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں. میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا, اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا, لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی. میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے, وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں, اور ثابت کروں گا. میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا, اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا. جناب, دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر. میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا ہے, اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا ہوں. دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے علی جناب. چھوڑیں. ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں. جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے. آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے, اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں. میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا. نہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے. جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی. ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. احتیاط بھی ضروری ہے. خدا بزرگ ہے گیلس. سنو, میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کہو, میں سن رہا ہوں. نہیں سن نہیں رہے, معلوم نہیں کس دنیا میں ہو. مجھے معاف کرنا ایتھنے, شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے. کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو, سب خراب ہو جائے گا. میری ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی. کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے. آتھنے, تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے, گویا ابھی کل ہی کی بات ہے. عراق و عجم کی جنگ, کتنی فخر کی بات ہے. جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا, ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں. فالگیر نے پھر دانا ڈالا. میرے خدا, چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی.
آتھن عظیم فتح نزدیک تھی. کس قدر مبارک فعال تھا، کس قدر مبارک فعال آتھنے. اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں. فتح فتح فتح. میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو. ٹھیک ہے، چل کہو کیا کہنا چاہتی ہو. تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے. ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں. میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے. اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں. میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے. تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں. تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ. ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی، تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں.